अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इमरान खान को भी पता चल गया है कि वो कब गिरफ्तार होने जा रहे हैं और वो ये बात अपने मुंह से खुद बता भी रहे हैं। ये सारा क्या मामला है, आज के प्रोग्राम में हम ये आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाहान यानी वादा माफ़ गवाहान की भी एक पूरी खेप तैयार है। जब ये खेप सामने आएगी तो इमरान खान के होश उड़ जाएंगे और किन किन चीज़ों पर किस किस किस्म के वो बयानात देने वाले हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे मालूमात। और फिर जनाब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने एक बार नहीं 2 बार चीफ जस्टिस बनने से इनकार किया है। वो उन्होंने कब किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से, जिससे हर मुसलमान का बिलखसूस और जो शख्स खुद को इंसान कहता हो उसका भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा। और वो था स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या। और एक बदबख्त ने वहाँ पर कुरान पाक को नज़र आतिश किया और ईद उल अज़हा के मौके पर किया, जिससे पाकिस्तानियों में भी और पूरी दुनिया में, पूरे आलम इस्लाम में एक दुख और रंज की लहर दौड़ गई। नाज़रीन, ये ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा वाक़या पेश आया हो। इससे पहले आपको याद होगा कि डेनमार्क, वो भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में से है स्वीडन की तरह, वहाँ पर जो है वो गुस्ताखाना खाके बनाए गए थे। उसमें पूरी दुनिया में एक तहरीक चली थी, पूरी दुनिया से एक वेव आई थी। इसी तरह आपको याद होगा इमरान खान साहब के दौर में फ्रांस में भी कुछ ऐसे मामलात हुए थे और उसके ऊपर पाकिस्तान में भी बड़ा एहतजाज हुआ था, पूरी दुनिया में बड़ा एहतजाज हुआ था। लेकिन ये वाक़यात थमने में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ज़रूरत इस बात की है कि आज़ादी इज़हार या राय देने की आज़ादी या बुनियादी हकूक़, इनको मज़हब से अलग रखना होगा। और पूरी दुनिया में जितनी अक़वाम हैं, यानी कि अक़वाम आलम हैं, उनको मिल कर के एक जो है वो मुश्तरका तौर पर एक नया ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा, जिसके तहत जो मज़हब है उसकी तौहीन पर कोई सख्त पकड़ होनी चाहिए और पूरी दुनिया में होनी चाहिए। ये जो वाक़या पेश आया है, इस पर वज़ारत ख़ारजा ने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की जो है उन्होंने रिस्पॉन्स किया, इसकी मज़म्मत भी की और हुकूमत इसमें मज़ीद भी काम कर रही है। बाकी पूरी दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं या जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमतें हैं, वो सब भी मज़म्मत कर रहे हैं उसकी। लेकिन ये मामला इस तरह हल नहीं होगा जब तक एक कानूनी फ्रेम वर्क नहीं बनेगा, ताकि ये जो आज़ादी इज़हार के नाम पर या आज़ादी इज़हार राय की बुनियाद पर या अपना हक समझते हुए जो बिलखसूस मुसलमानों और बिलअमूम किसी भी मज़हब की जो है वो तौहीन या तज़लील करते हैं, तो ये चीज़ कतन काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इससे न सिर्फ ये कि दिल दुखते हैं, लाज़िम बात है, हर बंदे का एक अपना अकीदा है, बल्कि इससे जो दहशतगर्द लोग हैं उनको भी एक मौका मिलता है कि वो अक़वाम आलम में अमन को ख़राब करें। और फिर अगर अमन ख़राब होगा तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी यकीनन अक़वाम मुत्तहिदा पर होगी और इन ममालिक पर होगी जहाँ पर ये तौहीन हो रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा पर होगी जिन्होंने इस किस्म की तौहीन को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। तो ये कानून बनाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत से भी हमारी दरख्वास्त है कि वो इस सिलसिले में काम करें, अक़वाम आलम से रब्ता करें, अक़वाम मुत्तहिदा से रब्ता करें। इससे आगे जो हुकूमत आएगी वो भी, और ये जब तक ये मामला नहीं होगा इस तरह ये मामलात होते रहेंगे और फिर जो है वो दुनिया का अमन यकीनन ख़राब होगा। इससे कोई इनकार नहीं है और इस तरह के वाक़यात का तदारक करना इस वक़्त इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ते जनाब अपने पॉलिटिकल ख़बरों की तरफ आते हैं। ईद उल अज़हा थी और आज ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है। आपको भी ईद मुबारक हो। और पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ईद मनाई। और इस वक्त जो इम्पोर्टेंट सियासी डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि ईद के दिनों में जेलों में भी, चूँकि ईद के दिन जो है वो जेलों के अंदर हवालातियों की या कैदियों की मुलाकात होती है सिर्फ अहल खाना के साथ, फैमिली के साथ, बाकी तमाम मुलाकातें बंद होती हैं। और फिर उसके बाद जो छुट्टियाँ होती हैं सरकारी, उसमें भी किसी किस्म की मुलाकातें नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि ईद से पहले दुबई में बड़ी सरगर्मियाँ थीं। नवाज शरीफ साहब वहाँ थे, मरीम साहबा वहाँ थीं और शहबाज शरीफ भी वहाँ गए थे, हमारे आर्मी चीफ भी वहाँ थे, DG ISI भी वहाँ गए थे, आसिफ ज़रदारी साहब भी गए थे, बिलावल साहब भी गए थे। बाकी तमाम शख्सियात जो हैं वो तो गई थी अपने सियासी मामलात के लिए। पीपल्स पार्टी और PMLN के वहाँ पर तवील मुज़ाकरात भी हुए, जिसकी मुखबरियाँ हम आपको साथ साथ देते रहे। लेकिन जो हमारे
افسران ہیں، آرمی چیف صاحب، وہ ڈی جی ISI، وہ جو پاکستان کے اب معاہدے ہو رہے ہیں بین الاقوامی جو سرمایہ کار، وہاں پر جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے اپنا حصہ ڈالا بطور پاکستانی، وہ اس کے لیے گئے ہوئے تھے. لیکن جو دبئی میں جو کچھ ہوا وہ تو اب معاملہ ہم آپ کو خبریں دے چکے ہیں. اس وقت خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے دبئی میں اپنا قیام جو ہے وہ 1 ہفتہ بڑھا دیا ہے، یعنی کہ وہ اب مزید 1 ہفتہ دبئی میں ہی رہیں گے. اور جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ان کا دبئی میں قیام بڑھانا ہے، اس کی 2 وجوہات تو ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان سے ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، جن سے بالمشافہ ملاقات ضروری ہے. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ آن لائن یا فون یا یہ چیزیں بالکل سیف نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں پارٹیوں کے اندر جو انہوں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں، تو وہ لوگوں کو ان سے ملنے کی سہولت رہے گی. لیکن جو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا جو اصل مقصد ہے وہاں پہ رکنے کا، وہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، بڑی کمپنیاں ہیں اور دیگر جو ممالک ہیں، ان کی حکومتیں ہیں جو کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شیڈول ہیں. اور وہ ان کی ملاقاتیں کیوں شیڈول ہیں؟ ان کی ملاقاتیں اس لیے شیڈول ہیں کہ وہ اب نواز شریف صاحب نے پاکستان واپس آنا ہے اور آئندہ انتخابات میں حصہ بھی لینا ہے. وہ قانون وغیرہ بھی پاس ہو گیا، ان کی نہلی وغیرہ والا معاملہ بھی اب تقریباً ختم ہو ہی گیا سمجھیں. اور اگر کوئی رہتا بھی ہے تو وہ ایک فارمیلٹی ہے. اور الیکشن بھی اب ان ٹائم ہونے جا رہے ہیں. حکومت اس چیز کا اعلان کر چکی ہے، شہباز شریف صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ جی اب وہ اپنے وقت پہ حکومت کو چھوڑ دیں گے اور انشاءاللہ وقت پہ الیکشن ہوں گے. انہوں نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ دینا چونکہ ان کا کام نہیں ہے، حکومت کا کام نہیں ہے، تو وہ الیکشن کمیشن دے گا، لیکن ہم اپنی مدت پوری کر کے گھر چلے جائیں گے. اور آئندہ الیکشن کا ماحول اب بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیے گا کہ جو عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی، ایک دم پورے پاکستان میں آپ کو الیکشن مہم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب نہ صرف پاکستان آ رہے ہیں بلکہ وہ اپنی پارٹی کی الیکشن مہم بھی خود چلائیں گے. اور کامیابی کی صورت میں اگر کوئی ان کا ہیلتھ ایشو نہ ہوا یا کوئی قانونی ہچ نہ ہوئی تو نواز شریف صاحب ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جب پاکستان کے وزیر اعظم بننے اور پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے جب وہ پاکستان لوٹیں تو وہ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں اپنے ساتھ لے کے جائیں، جو پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع پیدا ہوں، پاکستان کے اندر بین الاقوامی سرمایہ کاری ہو. اور نواز شریف صاحب چونکہ خود ایک صنعت کار ہیں اور پوری دنیا میں جو صنعت کار بڑے گروپس ہیں، کمپنیز ہیں، ان کا نواز شریف صاحب کے اوپر اعتماد بھی ہے. تو وہ اعتماد جو ہے وہ اب بڑھے گا جب نواز شریف صاحب خود میدان میں اتریں گے. تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. دوسرا IMF کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا، اس معاہدے کا بات $3 ارب کی نہیں ہے، جو کہ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، 9 ماہ کا اس کا پیریڈ ہے. بات یہ ہے کہ جب IMF کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر لیتا ہے تو جو باقی پیمنٹس دوسرے اداروں کی طرف سے ہوتی ہیں وہ پاکستان کو ریلیز ہو جاتی ہیں. وہ $11.5 ارب جو ہے وہ سیلاب کے زمانے میں جو دنیا کے ممالک نے کمٹ کیا تھا، وہ بھی ہمیں تبھی ملنے تھے جب IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو جانا تھا. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا اور دیگر کچھ ممالک ہو گیا، ان کی پیمنٹس ہیں وہ اس کے بعد ملی تھی. تو امید ہے کہ اب نہ صرف یہ کہ پاکستان کا جو سٹاک مارکیٹ ہے اب پیر والے دن سے جب وہ کھلے گا تو انشاءاللہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبریں ہوں گی اور آگے انتخابات بھی ہو رہے ہیں. سو امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ عام عوام کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی اور پاکستان کے لیے بھی اقتصادی طور پر بہتری کی خبریں لے کر آئیں گی. اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب. میں نے ایک خبر دی اور آپ یقیناً تھمب نیل کو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے چیف جسٹس بننے سے انکار کیا ہے. اور یہ خبر درست ہے جناب، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. لیکن یہ خبر کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب والا جو بھی معاملہ ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، جو کہ چیف جسٹس ہیں ان کے بعد. اور جسٹس عمر عطا بندیال کے اور ان کے درمیان جو ایک کھچاؤ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کا اس نفسا نفسی کے دور میں بھی قاضی فائز صاحب جیسا آدمی موجود ہے جو کہ اپنے جو جائز پلاٹ، قانونی پلاٹ جو ججز کو ملتے ہیں، جب ان کو وہ ملے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا لینے سے. ان کا میں بطور جج جتنا پیکیج لیتا ہوں، مجھے یہ سوٹ نہیں کرتا کہ میں پلاٹ لوں کہ جس ملک میں لوگ 3 مرلے کے مکان کو ترس رہے ہوں وہاں پر میں پلاٹوں میں پلاٹ لیتا جاؤں. تو انہوں نے وہ پلاٹ شکریہ سے واپس کر دیے تھے. اور وہ جب ایک ڈیکوریشن پیس ان کو بار کی تقریب میں گھر سے ملا، بار سے ملا تھا تحفے کے طور پہ، جب وہ گھر لے گئے تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ یہ کتنے کا؟ انہوں نے کہا یہ ہوگا کوئی 5, 7, 10, 15 ہزار کا. تو انہوں نے کہا نہیں یہ زیادہ کا لگتا ہے. جب اس کا تخمینہ لگوایا گیا تھا وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ
یا 3 لاکھ اس کا تخمینہ لگا تھا، وہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ توشہ خانے میں جمع کروا دیا. تو اس کریکٹر کے لوگ آج کل کے دور میں تو سچی بات ہے کم ہی نظر آتے ہیں. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے جو 2 بار چیف جسٹس سے بننے سے انکار کیا، وہ اصل میں سٹوری کچھ یوں ہے کہ جب یہ ساری چپلش ہو رہی تھی اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ کبھی جو ان کی ساس کی آڈیوز وغیرہ بھی آئیں، جو انہوں نے عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کے فیورز دیں، جو انہوں نے جسٹس منیب اختر وغیرہ ٹرکوں کی آڈیوز وغیرہ آنے کے باوجود کارروائی کرنے سے انکار کیا. جب ان کی اپنی ساس کی آڈیو والی جب انکوائری بیٹھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی نگرانی میں، تو انہوں نے اس کو خلاف اسٹے جاری کر دیا. جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جب چیف جسٹس کے اختیارات باقی 2 سینئر ججز سے شیئر کرنے کا معاملہ ہے، تو وہ قانون نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کے خلاف اسٹے جاری کر دی اور ابھی بھی اسٹے رکھ کے بیٹھے ہوئے. ایسے بہت سارے الزامات ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے. تو اس دوران بہت دفعہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ حکومت کسی بھی وقت ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جسٹس عمر عطا بندیال کو ہٹا سکتی ہے، اور جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں سینئر موسٹ جج ہیں ان کا نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے. اور پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کو ہٹانے کے لیے نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ماضی میں جب یہ ان لوگوں کو جب یہ ہائی کورٹ میں جج تھے اس وقت ان کو ریسٹور کیا گیا تھا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے. وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیے جائے تو اپنے آپ وہ یہاں سے ڈسمینٹل ہو جائیں گے، وہ عہدہ ہی ختم ہو جائے گا، ان کی جو سپریم کورٹ میں آنا اور چیف جسٹس بننا سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو بہت ساری ایسی تجاویز تھیں. اور پھر ذرائع کہ یہ کہنا ہے کہ جناب یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مبینہ طور پر یہ 2 مرتبہ کہا گیا کہ وہ آپ جو ہے وہ ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں، آپ چارج لے لیں. لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دونوں بار نوٹیفیکیشن کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کا چارج اپنے وقت سے لینے سے پہلے انکار کر دیا. وقت پر تو انہوں نے بن جانا ہے، 16 جو ہے ستمبر کو اللہ نے خیر کی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے عمر عطا بندیال صاحب، تو 17 ستمبر سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبینہ طور پہ جو لاجک پیش کیا ہے وہ بڑی عمدہ لاجک ہے، اور وہ ایک دوررس یا مستقبل پر نظر رکھنے والا شخص ہی کہہ سکتا ہے. جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک آئین پسند آدمی ہیں اور قاعدے قانون کے تحت چلنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور چیزوں کے اثرات کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آج بے شک جیسے عمر عطا بندیال کی کتنی بھی خامیاں کیوں نہ ہوں، کتنی بھی خرابیاں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آج ان کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہٹا دیا گیا تو پھر یہ ایک روایت بن جائے گی اور ایک خوف رہے گا. جو بھی چیف جسٹس آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ خوف بیٹھ جائے گا کہ کسی بھی وقت مجھے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. تو بطور چیف جسٹس پھر وہ انصاف کے تقاضے مستقبل میں کبھی پورا نہیں کر سکے گا. وہ حکومت ہوگی یا جو وقت کی حکومت ہوگی ان کے دباؤ میں رہے گا. تو یہ ایک بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ اخلاقی معیار جو ہے اور اس کا انہوں نے مظاہرہ کیا جسٹس قاضی فائز صاحب نے. اور یہ آفر ان کو ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بار نہیں، یہ آفر ان کو 2 بار کی گئی ہے اور دونوں بار جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس طرح سے وقت سے پہلے چیف جسٹس بننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے مخالفت کی جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ہٹانے کے حوالے سے. تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یعنی 2 مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے وہ بچ چکے ہیں. ہم اس کا تو مختصر خلاصہ تو یہی بنتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے خبر ہے. عمران خان صاحب کی حالت تو اس وقت یہ ہے نا کہ وہ زمان پارک کے ایک ان کے گھر کے میں ایک ویرانہ برپا ہے. وہ موجیں کہاں، وہ جناب دیکھیں پک رہی ہیں، چمچے کرچھے لوگ اکٹھے ہیں، ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں اور خواتین وہاں موجود ہیں. عمران خان کے لیے جانیں قربان کرنے کا عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے اور خان صاحب کسی سے مل نہیں رہے. ملاقات کی کروڑ سوا کروڑ روپے امیدواروں سے فیسیں لے رہے ہیں اور 8-10 کروڑ روپے لے کے ٹکٹیں بانٹ رہے ہیں کہ جناب 2/3 اکثریت سے تو خان صاحب بس آئے ہی چاہتے ہیں. اور وہ کبھی حکومت کو للکارتے تھے، کبھی فوج کو للکارتے تھے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے اور سیگمنٹس کو للکارتے تھے، کبھی ایجنسیوں کو للکارتے تھے. اور خان صاحب کا تو آپ کو پتہ نہیں ان کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ عادت ہم کہہ سکتے ہیں، خوبی تو نہیں کہہ سکتے، وہ بے دھڑک الزام لگاتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین پر. اور یہی روش انہوں نے پاکستان آرمی کے والے سے بھی رکھی. جو دل کیا جس پر جو چاہا الزام لگا دیا، کسی کو غدار کہہ دیا، کسی کو جانور کہہ دیا، کسی کو جو دل میں آیا کہہ دیا، کسی کو کہہ دیا جی مجھے مارنے والے ہیں، مجھے قتل کرنے والے ہیں یہ جو. اور پھر جو برے نام انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے تو لیتے ہی تھے لیکن فوجی افسران کے بھی وہ لیتے رہے. تو عمران خان صاحب کو بھی بالآخر گرفتار تو ہونا ہے. جتنے اب ان کے معاملات ہیں 9 مئی کے تو بعد کی بات ہے، اس سے پہلے بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں. تو عمران خان صاحب بچتے رہیں گرفتاریوں سے عدالتوں کے ذریعے سے. عدالتیں مطلب بلا شبہ غیر قانونی طور پر آگے بڑھ کے تمام
آئین قانون اور روایات کو چھوڑ کے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کو بھی اور بالخصوص عمران خان کو فیورز دیتی رہی ہیں. جو کچھ ہوا میں وہ رپیٹ کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. آگے بڑھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کا کیا معاملہ ہے. عمران خان صاحب کو جناب اپنی گرفتاری کا پتہ چل چکا ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں ایسے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے خود بتایا. خود کیسے بتایا؟ عمران خان صاحب نے کوئی 1-2 روز قبل ایک امریکی جریدے کو ایک انٹرویو دیا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری گرفتاری اب جو ہے وہ بس چند ہی دنوں کی بات ہے. مطلب اب 2 ہفتے یا 10 سے 15 دن اس دوران مجھے کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمارے خلاف بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جو آرمی چیف ہے عاصم منیر یہ میرے خلاف پرسنل ہوا ہوا ہے. اس قسم کی وہ باتیں انہوں نے کی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مئی 2022 سے ہی ہمارے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں. مئی 25 2022 میں عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اور لانگ مارچ کے بعد انہوں نے بڑے موقع شوقے لہرائے اور لیکن پھر وہ مارچ ان کا ناکام ہو گیا. ان کو جانا پڑا. دوسرا مارچ کیا. اچھا جس دن سے وہ اقتدار سے اترے بلکہ جس دن سے ان کے خلاف طریقے تمدنات پیش ہوئی تھی تب سے لے کے وہ اس وقت کی آرمی فوج کی قیادت یا اب کی فوج کی قیادت ان کے خلاف مسلسل میں یہ کہوں گا کہ ہرزہ سرائی کرتے رہے. جو دل چاہے الزام لگا دیا. اور مطلب عمران خان صاحب کے زبان کو تو کوئی رکاوٹ ہے نہیں. الزام تو ایسی سہولت سے لگاتے ہیں نا اپنی پارٹی کے لوگوں پہ لگاتے ہیں. اس کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا جیل میں, اس کے ساتھ جنسی تشدد ہو گیا اور وہ اپنی پارٹی کی خواتین اور مرد وضاحتیں پیش کرتے ہیں. پتہ نہیں جی ایسا ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا. اب جیسا کہ انہوں نے ایک تازہ کر دیا جی 25 بندے لاکھ ہو گئے جی ہمارے 9 مئی میں. کبھی کہتے ہیں 29 ہو گئے جی 4 بعد میں ہو گئے. پھر کبھی کہتے ہیں 50 ہو گئے. نام ایک بندے کا بھی عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے. البتہ ایک کام انہوں نے بڑی خوبی سے کیا ہے کہ ان بندوں کے نام پہ جو بیرون ملک ان کے فالوورز ہیں ان سے انہوں نے پیسے ضرور منگوا لیے. یہ بھی سنا ہے کہ 5 سے 15 لاکھ روپے کے درمیان مختلف فگرز کوٹ کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے لے لی ہیں کہ جی ہم نے ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے لیکن جب کوئی مرنے والے کا نام ہی نہیں خان صاحب کے پاس تو سپورٹ کس کو کرنا ہے. تو بہرحال دینے والوں کی مرضی ہے جی, پھر بھی دیتے رہیں. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اور یہاں پہ اگر وہ عاصم منیر صاحب کے خلاف جو الزامات لگاتے ہیں اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا کہ اگر عاصم منیر صاحب نے اگر عمران خان کے خلاف کوئی پرسنل بدلہ لینا ہوتا نا تو وہ جب سے آرمی چیف بنے تب سے لے کر ابھی تک وہ لے چکے ہوتے. لیکن جو 9 مئی کو تو عمران خان صاحب کے اوپر عاصم منیر صاحب یا فوج تو آگے نہیں وجی تھی نا, خان صاحب خود جا کے وجے تھے. 9 مئی کو خود اندر بیٹھ کے انہوں نے سارا پلان کیا. اور اس کے باوجود بھی بہت زیادہ رعایتیں دی جا رہی ہیں فوج کی طرف سے. کہا جا رہا ہے کہ چلیں خواتین کا ملٹری ٹرائل نہیں کرتے. اچھا ہم 20 سال سے کم عمر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو یہ ہر 20 سال سے کم عمر نہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ایک سوچا جا رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ ریلیکسیشن دی جائے. تو اگر عاصم منیر صاحب نے ذاتی بدلے لینے ہوتے تو یہ رہتے نہیں تھی ملنی. البتہ کچھ چیزیں جی ریڈ لائنز ہیں. وہ اب عمران خان صاحب جن ملکوں کے حوالے دیتے ہیں نا انسانی حقوق کے وہاں پہ جو ہے وہ کسی فوج کے خلاف وہاں کا کوئی سیاستدان جو ہے وہ بھڑکا کے دکھائے فوجیوں کو ان کے افسروں کے خلاف. ایک دفعہ ذرا کر کے دیکھیں آپ, پوری دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر قانون کی خلاف ورزی جو ہے اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ملتی. آپ ریاستی اداروں پہ حملے کریں گے تو معافی نہیں ملے گی. پلانر بھی جائیں گے, سہولت کار بھی جائیں گے, فیسیلیٹیٹر جو ہیں اور جو حملہ کرنے والے ہیں وہ بھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب بیٹھے رہیں گے اور وہ لوگوں کو اشارہ کر دیں گے اور وہ جا کے حملے کریں گے. خان صاحب میں تو اندر تھا. تو بھائی جان اندر شندر کوئی نہیں تھے. بات یہ ہے کہ اگر یہ فارمولہ رکھنا ہے نا تو پھر جس بھی شخص کے پاس پیسہ ہے وسائل ہے وہ کسی بھی دوسرے آدمی کو بیچ کے دوسرے بندے کو قتل کرا دے گا. چونکہ وہ موقع پہ موجود نہیں ہوگا تو فارغ ہو جائے. تو خان صاحب نے مقدموں سے فارغ تو ہونا کوئی نہیں اور گرفتاری تو ان کی ہونی ہے. ملٹری ٹرائل بھی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہوگا ہی ہوگا. اور اب عمران خان صاحب کو خود پتہ چل چکا ہے کہ انہوں نے کب گرفتار ہونا ہے. تبھی انہوں نے اب یہ بات کرنی شروع کر دیا کہ جی میں جو ہے وہ 10 سے 15 دن کے درمیان گرفتار ہونے والا ہوں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جی ایک تو یہ ہے. اب جو ساتھ ہی اس کی خبر ہے وہ سلطانی گواہان کے کھیپ تیار ہونے والی خبر ہے. یہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہے کہ کون کون سلطانی گواہ بن رہا ہے. اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا, جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمیں یہ خبر ملی تھی, ہم نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کہ جو ان کے وسیم اکرم پلس تھے اس عثمان بزدار وہ بڑی دفعہ پیغام بھیجو کہ جی میں گواہ بننے کے لیے تیار ہوں, مہربانی کریں کچھ طرح کر لیں. پھر وہ جو چودھری پرویز لائی کے جو فرنٹ مین تھے محمد خان بھٹی وہ بھی گرفتار ہیں, وہ بھی بیانات دے چکے ہوئے ہیں. لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جناب ایسے ایسے بندے سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل ہوگا, چاہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو 9 مئی کے حوالے سے, چاہے وہ کرپشن کے کیسز میں باہر کی عدالتوں میں ہوں, ان میں عمران خان صاحب کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے, ہوش اڑ جائیں گے عمران خان صاحب کو. وہ یہ بھی میرے خلاف گواہ بن گیا. یعنی کہ وہ جتنے شریک جرم تھے نا ساروں نے مخبریاں کر دی ہیں. اور جب یہ ہوگا
تو پھر خان صاحب کو لگ پتہ جائے گا اور بیانات جو وہ دیں گے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ خان صاحب نے جو 9 مئی والے معاملات ہیں اس میں کب آرڈر دیے تھے، کہاں دیے تھے، کس کو دیے تھے، کس میٹنگ میں دیے تھے، اور وہ گواہان ان میٹنگز میں موجود تھے، ان کے سامنے وہ آرڈر پاس ہوئے، وہ پلاننگز ہوئیں، وہ سہولت کاروں سے رابطہ ہوئے، جو کچھ بھی ہوا تمام کچا چٹھا وہ سامنے لے آئیں گے۔ یہی صورتحال کرپشن کے کیسز کی ہے، بہت ساری ایسی بھی چیزیں آئیں گی اور بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ آج کل اس وقت بظاہر مسنگ ہیں اور ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی سلطانی گواہ بن رہا ہو، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا ہمیں پتا کہ بہت سارے سلطانی گواہ بن رہے ہیں اور ان کا کچھ بھی ہم یہ کہہ لیں وہ اپنا کام کریں گے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ عید تو گزر گئی ہے جناب، اور عید کی چھٹیاں ختم ہونے کے فوراً بعد اب خبروں کا لگنے والا ہے انبار۔ روزانہ آپ کو بڑی بڑی خبریں ملیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔